बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। सिक्स क्लास की उर्दू की बुक हमने स्टार्ट की हुई है और आज उसका सबक नंबर 14 जिसका नाम है हिफ्ज़ाने सेहत। आज हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे, सारी चीज़ें इसकी करेंगे। कोशिश करूँगी कि हुलासा आपको इसके अंदर से ही करवा दूँ। तो सबसे पहले हम हुलासा स्टार्ट करेंगे। तो आपने जो लाइन मैंने अंडरलाइंस की हैं वो सारी आपने हुलासे में ऐड करनी है। तो यहाँ से हुलासा स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से देख लें, ये सारी लाइन जो मैंने अंडरलाइन की हुई है ना, ये सारा खुलासा हमारा बनेगा। तो सबसे पहले हम हुलासे की तरफ बढ़ते हैं। तो हुलासा स्टार्ट करते हैं। सना के स्कूल में हर माह एक दिन योम सफाई के तौर पर महसूस है। ठीक है, ये लाइन आपने जो अंडरलाइन की है यहाँ से स्टार्ट कर लिया। आज भी एक ऐसा ही दिन था। असेंबली के बाद तमाम बच्चियां जमात में आई तो उनके साथ स्कूल में मदद की जाने वाली डॉक्टर साहिबा भी थी। ये लाइन आपने ऐड कर ली। उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से आपने करना है हफ्जाने से मुराद ऐसे तरीके हैं जो सेहत को बरकरार रखने और बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद देते हैं। इसके अलावा फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तहूरु शत्रुल ईमान, तर्जमा पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, जिस्मानी सफाई का मतलब है बदन का मुकम्मल तौर पर साफ होना, हमारे नाखून बड़े हुए ना हों ताकि उनमें जरासीम परवरिश ना पा सकें। बालों को साफ रखा जाए, बाकायदगी से नहाया जाए ताकि जिस्म का सारा मैल कुचल उतर जाए। दांतों की सफाई बाकायदगी से की जाए, खास तौर पर सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश या मसवाक के जरिए से दांत साफ किए जाएं। इससे एक तो हम बीमारियों से दूर रहते हैं और दूसरा हमारे मुंह से नागवार बू पैदा नहीं होती। दांतों की खराबी के बायस न सिर्फ मुंह मसूड़ों और गला मुतासर होने होते हैं बल्कि मैदे भी असर पड़ता है। ये लाइनें ऐड कर ली। उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह हम अपनी जिस सफाई करते हैं इसी तरह हमें अपने कमरे, घर और स्कूल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। सब जगह साफ होगी तो हमें साफ सुथरा माहौल में असर आएगा। इसमें एक और बात निहायत अहम है कि हमारा बावर्ची खाना बिल्कुल साफ और हवादार होना चाहिए। क्योंकि खाने पीने की अक्सर अशिया बावर्ची खाने में ही होती हैं, लिहाजा इनके खराब होने का ज़्यादा अंदेशा होता है। हर घर में कूड़ेदान के लिए अलग बाल्टी का होना अशद ज़रूरी है। ये बाल्टी ऐसी जगह पर रखी जाए जहां अफराद खाना का ज़्यादा आना जाना ना हो। इस बाल्टी को ढका हुआ होना चाहिए ताकि इसमें मक्खी और मच्छरों की अफजाइश नस्ल ना हो सके। घर के साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल को भी सफाई के लिए साफ़ सुथरा रखना जो है वो बहुत अहमियत का हमल है। हमारे लिए सबसे बेहतरीन गज़ा घर के बने हुए खाने हैं। बाज़ारी खाने अमूमन सस्ते और बेकार होते हैं। खाना तैयार करते वक्त ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए ताकि गज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया ना हो। हमें हर किस्म की दालें, सब्जियां, गोश्त वगैरह खानी चाहिए। मतवाज़न ग़िज़ा बेहतर सेहत के लिए अशद ज़रूरी है। सब लड़कियों ने डॉक्टर साहबा का शुक्रिया अदा किया और हफ्ज़ाने सेहत के उन उम्दा तरीक़ों पर अमल करने का वायदा किया। यहाँ तक जो हमारा है हुलासा कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा आपने नोट डाउन कर लिया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपने मुख्तलिफ सवालों के जवाब देने हैं। उनमें सबसे पहला जो सवाल है वो है सफाई क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर कोशिश करूंगी कि इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इसी लेसन के अंदर से लगवा दूं। ठीक है, वो शॉर्ट शॉर्ट आंसर होंगे। आंसर आपने लिखना है सेहतमंद रहने के लिए सफाई ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा सवाल है अफसाने सेहत का क्या मतलब है। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। हिफ़्ज़ाने सेहत हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंजाम दिए जाने वाले मुख्तलिफ तरीक़ों का मजमूआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हिफ़्ज़ाने सेहत से मुराद ऐसे तरीके हैं जो सेहत को बरकरार रखने और बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद करते हैं। इस्लाम भी तो हमें इस बात की तलकीन करता है। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगा लेना है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 है जिस्मानी सफाई में क्या क्या शामिल है। तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट डाउन करना है, आपने लिखना है। जिस्मानी सफाई का मतलब है बदन का मुकम्मल तौर पर साफ होना, हमारे नाखून बड़े हुए ना हो ताकि इनमें जरासीम परवरिश ना पा सकें। बालों को साफ रखा जाए, बाकायदगी से नहाया जाए ताकि जिस्म का सारा मैल कुचैल उतर जाए। दांतों की सफाई बाकायदगी से की जाए। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई के मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाया। तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट डाउन करना है, आपने लिखना है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। यहाँ तक आपने इसका आंसर नोट डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जरासीम हमारे लिए क्यों नुकसानदेह हैं। तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। जरासीम हमारे लिए नुकसानदेह हैं क्योंकि वो बीमारियों का बायस बनते हैं। आपने ये जो मैंने लाइन कट की हुई है आपने भी कट कर लेनी है, आपने ऐसे लिख लेना है। जरासीम हमारे लिए नुकसानदेह हैं क्योंकि वो बीमारियों का बायस बनते हैं, आपने इसका आंसर ये लिखना है। उसके बाद अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानब। लास्ट क्वेश्चन है दांतों की सफाई क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट डाउन करना है।
آپ نے لکھنا ہے کہ دانتوں کی صفائی باقاعدگی سے کی جائے، خاص طور پر صبح اور رات کو سونے سے پہلے برش یا مسواک کے ذریعے سے دانت صاف کیے جائیں۔ اس سے ایک تو ہم بیماریوں سے دور رہتے ہیں اور دوسرا ہمارے منہ میں ناگوار بو پیدا نہیں ہوتی۔ دانتوں کی خرابی کے باعث نہ صرف منہ مسوڑے اور گلا متاثر ہوتا ہے بلکہ معدے پر بھی اثر پڑتا ہے، جس کی انسانی جسم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کے لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم کرتا۔ اس کے بعد بڑھیں گے جی اگلے سوال کی جانب۔ آپ نے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ جملے آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھ لیں۔ محسوس کا اب لکھیں گے یہ جگہ نماز کے لیے محسوس نہیں۔ جائزہ کا احمد نے ماحول کا جائزہ لیا۔ معلومات کا لکھیں گے مجھے تاریخی عمارتوں کے متعلق معلومات جمع کرنے کا شوق ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ سارے جملے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے، ثنا کے اسکول میں ایک دن محسوس تھا، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 3 صفائی کے لیے۔ دوسرا ہے، لڑکیوں کے ساتھ جماعت میں آئیں، تو اس کا آپشن ہوگا 2 ڈاکٹر صاحبہ۔ تیسرا ہے، پاکیزگی حصہ ہے، تو اس کا آپشن نمبر 1 ہوگا آنسر ایمان کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، کتنی مرتبہ برش کرنا ضروری ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 1 2 مرتبہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن 2 گھر کی بنی ہوئی اشیاء۔ ایم سی کیوز کمپلیٹ کرنے کے بعد نیچے کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5 ہے، اعراب زیر زبر پیش اور شد کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے زیر زبر شد دینی ہے۔ تو سب سے پہلا ہے شیر، تو یہ ایک جانور ہے۔ 19 کا مطلب ہے ایک عدد کا نام ہے۔ دل زیر لگائیں گے تو یہ جسمانی عضو ہے۔ علم ہوتا ہے آگاہی، عالم کہتے ہیں علم والا، اور سحر کا ہوتا ہے صبح۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے شیر، دودھ کے کہتے ہیں انیس کہتے ہیں خامخوار کو، دل کہتے ہیں گروہ کو، اور علم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو، اور سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو۔ یہ آپ نے کمپلیٹ کر لیے۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ اگلا کوشچن ہے، معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ یہ آپ نے پہلے ان کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ فعل لازم سے مراد وہ فعل ہے جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اسد آیا، احمد اٹھا، غزالہ دوڑی وغیرہ۔ ان تینوں جملوں میں آیا، اٹھی، دوڑا ایسے فعل ہیں جو صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مطلب کو پورا ادا کرتے ہیں، لہٰذا وہ فعل جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر مطلب کو پورا واضح کر دے تو وہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد فعل متعدی ہے، وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیے، فعل لازم کہلاتا ہے۔ یعنی فعل متعدی میں فعل فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی ہوتا ہے، اس کے بغیر مطلب واضح نہیں ہوتا۔ سعد نے کھانا کھایا، ریمین نے سبق یاد کیا، اور ناظم نے کتاب پڑھی۔ اس کے بعد نیچے ان میں سعد، ریمین اور جو ناظم ہے وہ فاعل ہے، کھانا سبق کتاب مفعول ہے، جبکہ کھایا یاد کیا اور پڑھی فعل ہے، لہٰذا وہ فعل جو فاعل اور مفعول دونوں کے ساتھ مل کر مطلب پورا واضح کرے وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ کوشچن نمبر 6 میں بھی آپ نے 5 فعل لازم اور 5 فعل متعدی کے جملے بنانے ہیں، تو آئیں مل کر ہم جملے بناتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ جملے دہراتے جانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ آپ لکھنا ہے، شیر آیا، یہ فعل لازم کا جملہ ہے، اور دوسرا آپ نے لکھنا ہے فعل متعدی کا جملہ، ٹھیک ہے۔ شیر آیا، اس کے بعد ہے چڑیا اڑی، اس کے بعد ہے کوا بولا، منا سو گیا، فرزانہ ہنسی۔ ان میں آیا، اڑی، بولا، گیا، یہ سارے ہنسی، یہ سارے ہوں گے فعل لازم، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں ہم فعل متعدی کی طرف، تو اس کا پہلا جملہ ہے جی، شیر نے ہرن کو کھایا۔ نیکسٹ ہے چڑیا دانہ چگنے باغ میں گئی۔ نیکسٹ کوا درخت پر بیٹھ گیا، منا لوری سنتے سنتے سو گیا، فرزانہ کہانی پڑھ کر ہنسی۔ نیکسٹ کوشچن میں آپ نے عبارت کو غور سے پڑھنا ہے اور متعلقہ سوالات کے جواب دینے ہیں۔ عبارت آپ نے ساری یہ غور سے دیکھ لینی ہے، اور نیچے جو کوشچن ہے ان کے آنسر آپ نے اسی میں سے دینے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں جی عبارت کو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پونیا جناح تھا، وہ ایک کاروباری آدمی تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میٹرک امتحان کراچی سے پاس کیا اور پھر بیرسٹر بننے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وطن واپسی پر آپ نے بطور وکیل کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو سیاست سے بھی دلچسپی تھی، آپ نے سیاست میں حصہ لیا اور جلدی چوٹیوں کے سیاستدان بن گئے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی اور 1947 میں پاکستان حاصل کر لیا۔ عبارت کی ریڈنگ کرنے کے بعد بڑھتے ہیں پہلے کوشچن کی جانب۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو اس کا آنسر آپ نے جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے عبارت وہاں سے لکھنا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، یہ لکھ لینا اس کا آنسر۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کا ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میٹرک کا امتحان کہاں سے پاس کیا، تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے۔ قائد اعظم نے میٹرک کا امتحان کراچی سے پاس کیا۔
اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی جانب۔ کوشچن نمبر 3 ہے قائد اعظم پیشے کے لحاظ سے کیا تھے؟ تو اس کا آپ نے یہاں لکھنا ہے قائد اعظم پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی جانب۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے جی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیسے سیاستدان تھے؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے قائد اعظم چوٹی کے سیاستدان تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی پاکستان کب آزاد ہوا یا قائم ہوا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کب قائم ہوا؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے پاکستان 1947 کو آزاد ہوا یا بنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی اس عبارت کا موضوع عنوان تحریر کریں۔ تو اس عبارت کا موضوع آپ نے لکھنا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستان۔ اسی کے اندر سے آپ نے جو قائد اعظم کا نام لکھ لینا ہے اور اس کے بعد اور لکھے تو یہ جو پاکستان ہے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے، تو اس عبارت کا مضمون ریڈی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کرنے کے بعد یہ سارا کچھ اس کے بعد بڑھیں گے ہم نیچے جی مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع اور جمع بنانی ہے، یہ ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں تو اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب آپ نے ان کو کیسے لکھنا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ جمع اور جمع کیا ہوتا ہے۔ خبر کا آپ لکھیں گے اخبارات، رکن کا لکھیں گے اراکین، وجہ کا لکھیں گے وجوہات، نادر کا ہوگا نوادرات، جوہر جواہرات اور فتح کا مطلب فتح کا ہوگا فتوحات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں دوست کے نام، آپ نے خط لکھنا ہے جس میں اسے اپنی سالگرہ میں شمولیت کی دعوت دے اور آنے کی تاکید کریں۔ سوال نمبر 9 ہے تو خط آپ نے کس طرح لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، یہ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ تو چلتے ہیں ہاتھ کی طرف۔ ہاتھ میں آپ نے سب سے پہلے ڈیل لگانی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سلام لکھنا ہے، پیارے دوست کا نام لکھنا ہے، امید ہے تمہیں خیریت سے ہوگے۔ 1 جنوری کو میری سالگرہ کی تقریبات شام 5 بجے منائی جا رہی ہے، اس میں تمہاری شرکت میری عزت افزائی کا باعث ہوگی، امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، اور ہاں میرے لیے تحفے میں ایک چاکلیٹ دے کر آنا، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے چاکلیٹ پسند ہے، میں تمہارا سال گرہ پر انتظار کروں گا، ذرا پہلے آ جانا، میرے ساتھ مل کر غباروں میں ہوا بھی بھرنا، پورا گھر سے جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لکھ دینا ہے، پھر آگے اپنے گھر والوں کی خدمت میں میرا سلام کہنا ہے تمہارا دوست، اور اس کے بعد آپ نے نام لکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب۔ آغاز، نفس مضمون اور اختتامیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت و صفائی کے موضوع پر اپنے خیالات، مشاہدات اور معلومات کی روشنی میں کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون آپ کو میں دکھا دیتی ہوں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پڑھیں گی تو زیادہ وہ لمبی ہو جائے گی مزید ویڈیو، تو آپ نے ان کو غور سے دیکھ لیں۔ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اچھی زندگی صحت کی خوشیوں کی ضامن ہے اور اچھی صحت کا حصول صاف ستھرا رہنے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا آپ نے غور سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، میں آرام سے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو لکھ سکیں۔ تو آپ کو اس کو غور سے دیکھ لیں اور اپنی نوٹ بک پہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے یہ ایسے اویلیبل ہے، آپ نے لکھا ہوا ہے، آپ کی ٹیچر نے آپ کو کروایا ہوا ہے، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ وہ آپ کو پہلے سے یاد بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سارا جو ہے ایسے کرنے کے بعد ہم بڑھیں گے سوچیں اور بتائیں گے کوشچن کی جانب۔ سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ ہے جی صفائی کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں صحت مند اور صاف ستھرا رہنے کے لیے صفائی ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے اچھی صحت کیوں ضروری ہے؟ تو اچھی صحت کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے، اس لیے اچھی صحت ضروری ہے۔ متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ کھانے میں سبزیوں، پھلوں، گوشت، اناج اور خشک میوہ جات کا مناسب مقدار میں موجود ہونا متوازن غذا کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کون سی اشیاء ہماری صحت کے نقصان پہنچاتی ہے؟ تو گندا ماحول، گندی اور غیر معیاری اشیاء ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ٹھہرے اور بتائیں کہ کوشچن بھی کر لیتے ہیں۔ اسمبلی میں صحت و صفائی کے موضوع پر کون معلومات فراہم کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے اسمبلی میں اسکول کی ہیڈ مسٹر صحت و صفائی کے موضوع پر معلومات فراہم کرتی ہے۔ حفظان صحت سے کیا مراد ہے؟ حفظان صحت سے مراد ایسے طریقے ہیں جو صحت کو برقرار رکھنے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا سبق ہے حفظان صحت وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔